मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्तसर हमदो सना के बाद सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 186 तिलावत की गई है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप उन्हें कह दें फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। फलियस्तजीबू ली, इन्हें चाहिए कि मुझसे दुआ मांगा करें। वलियुमिनू बी, और मुझ पे ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये हिदायत पे रहें, हिदायत उनको मिल सके। सूरत अल-बकरा में जहाँ पर अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक, रोज़े की फर्जियत, रोज़े के मसाइल का तज़किरा किया। पहले कुछ मसाइल 2-3 आयात बयान कर दी जिसमें रोज़े की फर्जियत है, मुसाफिर का रोज़ा है, मरीज का रोज़ा है, जो नहीं रख सकता वो क्या करेगा, फिदिया देगा, ये बातें की। अभी रोज़े के मसाइल चल रहे हैं। अभी आगे इससे जो हमने आयत पढ़ी है, इससे बाद वाली आयत में भी अभी रोज़े की बातें आ रही हैं, रोज़े के मसाइल हैं, एतिकाफ के मसाइल हैं। दरमियान में अल्लाह ताला ने रोक के फरमाया कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ। तो इससे पता ये चला कि पिछली कुछ आयत में भी रोज़े के मसले, अगली आयत में भी रोज़े के मसले, दरमियान में ये जो अल्लाह ताला ने बात को रोक के दुआ का तज़किरा कर दिया है ना, इससे पता चला कि दुआ की इबादत में भी, रोज़ों में भी, हर चीज में बड़ी ही अहमियत है। ये नहीं कि बंदा इबादतें करते जाए, बस ये समझे कि हुण मैं जन्नत नहीं जाना तो किन्ने जाना फिर, ये नहीं, बल्कि नेक अमाल भी करता रहे, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहे। कभी भी इस तकब्बुर में नहीं आना कि मेरे को बड़ा नेक कौन है, बल्कि दुआ मांगे, साथ ही अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की दुआ मांगते रहें, इबादत करें, साथ ही दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों का तज़किरा किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, और वो काम क्या कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, इब्राहीम भी इस्माईल भी अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह का घर बना रहे हैं। साथ कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इसको कबूल कर लेना। गोया कि अल्लाह के घर से बढ़कर कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। आम मस्जिदें भी अल्लाह के घर हैं, लेकिन बैतुल्लाह से बढ़कर तो कोई जगह ही नहीं है। अल्लाह की बेहतरीन जगह जो अल्लाह ताला ने जमीन पे रखी हैं, उनमें अल्लाह का घर है। वो बनाते हुए अल्लाह के पैगंबर वो भी कहते हैं कि अल्लाह ये काम हम कर रहे हैं, इसे अल्लाह तो कबूल कर लेना। तो पता ये चला कि जो भी बंदा नेकी का काम करे, साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे, अल्लाह इसको कबूल कर लेना। साथ ये भी दुआ मांगता रहे कि कहीं ये मेरे आमाल रियाकारी की वजह से ज़ाय ना हो जाए। बाद लोग वो नेकी कर लेते हैं, लेकिन रियाकारी भी हो जाती है। लोगों को बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, इन्हें हज कर लिया, इन्हें उम्रे कर लिया, इतने लोगों को राशन देता हूँ, इतना सदका खैरात करता हूँ, मैं तो कहीं तहज्जुद नहीं छड़ी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये बताने वाली बातें नहीं, अल्लाह को सारा ही पता है, अल्लाह के इल्म में है। तो ये कुछ मामला अल्लाह के साथ खास ही रहने चाहिए। रोजा भी अल्लाह के लिए खास है, बाकी इबादत भी अल्लाह के लिए खास हैं। तो अल्लाह से साथ साथ दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह इन अमाल को कबूल फरमा ले। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3370, हसन दर्जे की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह को दुआ बड़ी पसंद लगती है और इबादत भी बंदा करता है, लेकिन अल्लाह को ये जो दुआ वाली इबादत है ना, ये अल्लाह को बड़ी अच्छी लगती है। जो बंदा
اور عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ ہی اٹھا دیتا ہے نا کہ اللہ میں تو ہوں ہی فقیر، اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے، تجھ سے ہی لینا ہے، تو جب فقیر بندہ اپنے مالک کے در پہ آ کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے یا اللہ ہمارا تو اور کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ عطا بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ لیس شیء اکرم، اکرام والی، عزت والی، بہت ہی محبوب اللہ کو باقی عبادات کی نسبت اللہ کو دعا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1479 1479، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل میں دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، تو ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ قال ربکم ادعونی، اللہ نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر دوں گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3373، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسا معاملہ ہے کہ بندہ بندے سے مانگنے چلا جائے، بندہ ایک دفعہ دیتا ہے، دوسری دفعہ دیتا ہے، 2-4 دفعہ بندہ کسی کو کوئی چیز دے دے، بعد میں اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں، مالک ہے، خالق ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ پہلے سے لے کر بعد والے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سارے انسان، سارے جن ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، وہ سارے کے سارے نیک بن جائیں، تو میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں کوئی فرق پڑتا مجھے۔ سارے کے سارے برے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اللہ کی بادشاہت تو قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بندے تیرا کام سمجھ جائے گا اگر تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی اور وہ صحیح روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، دنیا کا عاجز ترین بندہ وہ ہے جو دعا مانگنے سے بھی عاجز آ جائے۔ تو بندہ کو کام کرنا ہوتا ہے نا، کہتا ہے یار میرے کو نہیں ہوتا، وہ بندہ عاجز آ جاتا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، بوجھ اٹھانا ہے، یا یہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا سکتا، وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ عاجز ہو گیا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنی ہیں، کچھ بندے ہیں یا نہیں چڑھیاں جانیاں، بندہ عاجز ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے نا، سب سے عاجز بندہ وہ ہے، گویا کہ گیا گزرا بندہ وہ ہے جو دعا نہیں مانگ سکتا۔ دعا کے لیے آپ اٹھا دینے چاہیے۔ جب بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ جدوا بالدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح له، کہ آپ دعا کرتے جایا کرو، دعا مانگتے جایا کرو، مانگتے جایا کرو، اس لیے کہ بندہ جتنا کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا جاتا ہے آخر دروازہ کھول ہی جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی کے پاس جا گیا، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ سویا ہوا تھا، اسے کوئی اور مصروفیت تھی، نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ پکڑ لے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، اتنی مانگ کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر ہی لینا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3479، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ جو غفلت کے اندر دل ہے، غافل بندے کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک بندہ دعا ہو رہی ہے، کہنے آپ چکے ہیں، مولوی صاحب کہیں جانتے ہیں، پیچھے چپ کر کے آمین کہیں جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یا خود بھی دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے
करी जाता है, पीछे ये करना वो करना, हाथ चुके रहते, पता नहीं की मांगी जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह के गाफिल बंदे की दुआ अल्लाह कबूल भी नहीं करता। अल्लाह के साथ जब कलाम करनी है, अल्लाह से मांगना है, तो बिल्कुल इतनी यकीन और वसूल के साथ और इतना हाजिर अपने आप को करके कि मैंने अल्लाह से लेनी है और अल्लाह ने ये चीज मुझे अता कर देनी है। वहाँ तुम मुक़िनून बिल इजाबा, तुम्हें दुआ की कबूलियत का यकीन हो जाए। दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ इतनी मांगते रहना चाहिए, इतनी मांगते रहना चाहिए। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 3131 सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम यस्तहयी मिन अब्दिही अन यरफअ इलैहि यदैहि फयरुद्दहुमा सिफरन औ खाइबतैनि। अल्लाह ताला बड़ा ही हया वाला है। जब बंदा उसके सामने हाथ उठा लेता है ना, तो फिर अल्लाह को शर्म आती है। अल्लाह फिर महसूस करते हैं कि बंदे ने हाथ उठा लिए हैं, मैं मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ, ये मुझसे मांग रहा है, तो इसको अता किए बगैर कैसे इसके हाथ नीचे होने दूं। अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लौटाते। हमें चाहिए कि हम दुआ मांगने में अल्लाह के साथ इतना अच्छा यकीन बना लें, इतना हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए। एक हदीस में आता है कि अंता अबुदल्लाह का अन्नाका तराहू, इबादत तेरी ऐसे होनी चाहिए तुझे लगे कि तू अपने अल्लाह को देख रहा है। अगर नहीं तो कम से कम ये दर्जा तेरे अंदर जरूर होना चाहिए, फइन्नहु यराका, तेरा मालिक तुझे देख रहा है। जब बंदे ने हाथ उठा दिए, उसके ज़हन में ये तसव्वुर आ गया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं मांग रहा हूं, उसने अता कर देना। जब इतने यकीन के साथ वसूल के साथ मांगेगा तो फिर अल्लाह अता कर देगा। अब दुनियादारी का हिसाब लगा लेना। दुनिया में कोई बंदा किसी बंदे से कोई जाकर सवाल करता है, बंदा इधर बैठा है, इन्हें मुंह इधर में चुप के गल करी जाता है, या शायद दे दो, ऐसे कोई नहीं मिलता। वो जो अफसर है वो इसके रवैये को देख के बड़ा अजीब महसूस करेगा कि मांग भी रहा है तो मुंह उधर में चुकिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गाफिल दिल के साथ जो दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होनी। यकीन के साथ मांगो, वसूल के साथ मांगो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब यकीन के साथ वसूल के साथ बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठा देता है तो फिर अल्लाह उसके हाथों को वापस नहीं लौटाता। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हसन दर्जे की हदीस है, हदीस नंबर 3382। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सररहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शराइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो बंदा ये चाहता है कि मुश्किलात आ जाएं, मुश्किल को आए तो उस वक्त इसकी दुआ कबूल हो जाए, उसे चाहिए कि अच्छे हालात हैं तो उन अच्छे हालात में बहुत ज्यादा दुआएं मांगा करे। हमारा अलमिया ये है कि हम अच्छे हालात आ जाएं तो फिर हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं, हर चीज को भूल जाते हैं। कुरान मजीद में आता है ना, फाइदा राकिबू फिल फुल्की, वो जो मुशरिकीन मक्का, जो कुफार लोग, जब वो कश्ती में भरना चाहते हैं, कश्ती दरिया के अंदर होती, पता है कि ना कोई इधर से इमदाद के लिए आ सकता है, ना कोई इधर से, कश्ती है, पानी है और पानी की मौजें हैं। फाइदा राकिबू फिल फुल्की दअउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, फिर बड़ा अल्लाह को याद करेंगे, पुकार पुकार के बड़ी खालिद दुआएं, या अल्लाह तू ही माफ करना है, या अल्लाह तू ही इतना बचाना है, तेरे के सिवा और कोई नहीं बचाने वाला। जब अल्लाह कश्ती आगे लगा देता है, उसके बाद फिर अल्लाह को भूल ही जाते हैं। एक जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब बंदे पे मुश्किल आती है ना, फजू दुआ इन अरीज, फिर बड़ी लंबी लंबी दुआ मांगना, मसीह के आने बड़ी सब दुआ मांगना है, काम हो जाए, फलाने हाजी साहब है दुआ मांगना, भाई जरा दुआ मांगना, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। दुआ एक दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन दुआ के तकाजों को समझो कि जब तुम्हारे हालात अच्छे हैं, ऐसे हालात में जब कोई मुश्किल नहीं है, जब बीमारी नहीं है, जब मुकदमा नहीं है, जब माली तंगी नहीं है, जब हालात हर हिसाब से अच्छे हैं, फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अच्छे हालात में अल्लाह से मांगता है, कोई सख्ती आ जाए, कोई तंगी आ जाए, तो ऐसे हालात में फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। सही मुस्लिम की एक रवायत है, हदीस नंबर 2199 2189। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
کہتے ہیں کہ حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن تھا یا رات تھا، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، دعا مانگتے گئے، ثم دعا، پھر دعا مانگنا شروع کر دی، مانگتے گئے، ثم دعا، پھر دعا مانگنا شروع کر دی۔ گویا کہ ام المومنین یہ جو روایت بیان کرتی ہیں اس میں 3 مرتبہ دعا کا تذکرہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی دعا مانگی کہ مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے، پھر دعا مانگے گئے، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو نبی علیہ السلام کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا تو مقام ہی بڑا تھا۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور آپ رات کو اتنا زیادہ جاگتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں، حضور آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لَقَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو اللہ نے پہلے پچھلے آپ کا تو کوئی گناہ اللہ نے آپ سے ہونے نہیں دیا، تو حضور آپ تو اتنے پاکیزہ ہیں، حضور آپ تو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ کے اتنے زیادہ محبوب بندے ہیں، حضور آپ بھی اتنا روتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے کرے، مانگے جائے جب بھی ہو۔ ہم کہتے نہیں کہ دعا کا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ دعا ہی واجب ہے کہ نہیں، فرضہ تو بات ثابت ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے بھی نبی علیہ السلام نے نہیں مانگی، ہم کہتے چلو نہیں مانگی تو اسی بھی نہیں مانگ رہے، ایسے نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا جو فرضوں کے بعد ہر مولوی صاحب اتنی دیر تک اٹھتے نہیں جب تک وہ دعا نہیں مانگ دیتے، وہ دعا کرواتے ہیں، پیچھے والے آمین کہتے ہیں۔ یہ کیفیت نبی علیہ السلام سے کسی ایک نماز، بہت بڑی بات ہے میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے ایسے دعا نہیں مانگی۔ موقع آیا بارش کی دعا مانگنی ہے، کسی نے کہا حضور بارش کی دعا مانگ دو، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اسی وقت اٹھا دیے۔ کوئی اور موقع آیا حضور ایسے کر دیں، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ تو کسی چیز کو خاص کر لینا تو نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے ہم انفرادی بھی نہیں مانگتے، اسی دعا مانگنا ہی ہٹ گیا۔ تو دعا مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6338، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظ بالمسألہ، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو بڑے وثوق کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے، اس طرح کی دعا نہیں مانگنی کہ اللہم ان شئت فآتنی، اللہ اگر تو چاہے تو چلو مجھے دے دے، چاہے تو دعا قبول کر لے، ایسے نہیں۔ جب تجھے پتا ہے کہ تیرے کوئی مرض آ گیا ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو پریشانی میں پھنس گیا ہے، اس وقت تو یہ کہے کہ یا اللہ چل تو دعا قبول کرنی تو کامنا نہیں تھی، چلو پھر ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن تم نے دعا اتنی یقین اور وثوق کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، اللہ میں تو مسکین بندہ ہوں، اللہ رب انی مغلوب، اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ یہ دنیا کے جتنے وسائل تھے سارے میری پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ایسی مشکل میں پھنسا ہوں، یہاں سے اگر نکالنا ہے تو تو نے نکالنا ہے، تو پھر اللہ نکال بھی دیتا ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بے اللہ سے ڈر جایا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ نہیں مانتے تھے، نہیں بات مانی، تو ایک وقت انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا اور کہتے ہیں کہ اس دن تمہیں عذاب آ جائے گا، تو وہاں سے اللہ کے نبی نکل کر کہیں اور چلے گئے۔ جب بستی والوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی ان کے اپنے بات جھٹلا دی ہے، اور جب وہ دن آ گیا نا جس دن انہوں نے کہا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد، اتنے وقت کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس وقت نا عذاب کے آثار نظر آ گئے، اتنے بادل آ گئے، کالے بادل گٹائیں، اور کیا کچھ لگتا تھا کہ ابھی عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، ابھی عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ تو قوم والوں نے کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا،
باہر نکل گئے، خود بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، جانور بھی باہر نکال لیے کہ چلو اللہ کو کسی پر تو ترس آئے گا نا۔ ادھر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اتنا معافی مانگی، اتنا معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 جس کا یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں فرما دیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تب رکتا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب آ گیا تھا، سارے اسباب موجود تھے، بس عذاب آنے لگا تھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ نے آیا ہوا عذاب پیچھے کر دیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علی ظہر الارض من رجل مسلم یدعو اللہ بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا او کف عنہ من السوء مثلہا، کہ جو بھی بندہ کوئی دعا مانگتا ہے اللہ یا تو اسے وہی جو اس نے مانگا وہی عطا کر دیتا ہے، اگر وہ اس کو نہ ملے تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تنگی آنی تھی، اللہ اس دعا کی وجہ سے وہ آنے والی تنگی سے ٹال دیتا ہے۔ ایک اس کے لیے کوئی مصیبت آنی تھی، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے، بندہ یہی سمجھتا ہے میں دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ تیرے اوپر اتنی زیادہ تو سختی آنے والی تھی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے وہ سختی ٹال دی۔ اگر یہ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ تیری قیامت والے دن کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا کے آخرت میں رکھ دیتا ہے کہ تو اس وقت دیکھے گا کہ میں نے یہ بھی دعائیں مانگی تھی، وہ چیز ملی تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تجھے بدلہ کتنا عطا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 1763، جس وقت نبی علیہ السلام بدر کے مقام پہ صحابہ کرام کو لے گئے، جنگ شروع ہونے والی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اسلحے کے لحاظ سے بھی تھوڑے ہیں، ادھر سے کافر وہ 1000 کے قریب ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، ادھر 313 ہیں، تھوڑے صحابہ ہیں، تو نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے قبلہ رخ ہو گئے، ثم مد یدیہ، پھر نبی علیہ السلام نے ایسے اپنے آپ اٹھا دیے، فجعل یہتف ربہ، پھر اللہ کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہتف ربہ جو ہے نا، اس لفظ پہ غور کریں، یہتف کا مطلب ہے بالکل سیدھی لائن میں لا رہی، ہاتف یہ عربی تھوڑی بہت بھی جو جانتے ہیں نا انہیں پتا ہے کہ ٹیلی فون کو عربی میں ہاتف کہتے ہیں، ہاتف۔ تو نبی علیہ السلام نے یہتف سیدھی لائن اللہ تعالیٰ سے بلا لی، ہاتھ اٹھا لیے، دعائیں مانگنا شروع کر دی، اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، اور کہا کہ اللہم انتہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ جتنے میرے پاس صحابہ کرام جانثار موجود تھے سارے کے سارے میں ادھر بدر میں لے آیا ہوں، اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر پیچھے مجھے لگتا ہے تیرا نام لے رہے کوئی نہیں رہے گا۔ اور فما زال یہتف ربہ، یہ باتیں بھی کی، پھر دعا مانگے گئے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی چادر جو کندھے کے اوپر تھی چادر بھی پیچھے گر گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر چادر اٹھائی، پھر کندھوں پہ ڈال دی، اور پھر نبی علیہ السلام پھر دعا مانگنے شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ کفا کا مناشدہ کا رب کا، حضور آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو بالکل قبول کر لے گا۔ تو جب ایک طرف 1000 لوگ تھے، ادھر تھوڑے سے تھے، نبی علیہ السلام نے اتنی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح دے دی۔ مسلمان پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتح دے دی۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک درس ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، روزہ بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت مانگتے جائیں۔ ہمیشہ کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں یا اللہ اس کو قبول بھی کر لے اور کہیں ریاکاری میں آ کے یہ تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، برکت والی ساعات ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام ویسے بھی سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. آپ بھی یقیناً بہت خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ مدرسہ تعلیم القرآن اہل حدیث، یہ چیچا وطنی میں ہمارے بھائی عبدالرحمان صاحب ان کا ادارہ ہے. تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. آپ صاحب کے اندر ہی ماشاءاللہ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. جیسے آپ باہر سے آنے والے دوسرے آپ کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں، اپنی مسجد کے ساتھ کرتے ہیں. یہ مسجد، یہ ادارہ، یہ بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سولر پینل چاہیے، وہ تقریباً 9 لاکھ روپے کا بنتا ہے، اور 50 عدد تجویدی قرآن مجید ان کو چاہیے. تو کیونکہ آپ اسی بازار میں ہیں جہاں قرآن پاک چھپتے ہیں، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے کسی عالم دین نے ایک ایسا نکتہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے نا کہ یسألونک، یہ بندے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ سے سوال نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے پوچھ کر یہ دے دیں. فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے نا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، نبی علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیں کہ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی آپ نے اچھی چیز خرچ کرنی ہے وہ آپ خرچ کر دیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، نبی علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیں کہ شراب جوا نہ کیا کریں. اور پھر یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل، نبی علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیں کہ قول العفو، جو آپ کے پاس ظاہر چیزیں ہیں اللہ کے لیے دے دیا کرو. تو جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا یسألونک، اس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، حضور آپ ان کو بتا دیں میرے پیغمبر، آپ ان کو یہ بات کہہ دیں میرے پیغمبر، آپ ان کو یہ کہہ دیں. لیکن جب دعا کی بات ہوئی نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، حضور ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو میں قریب ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں. نبی علیہ السلام رات کو بھی اٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو آخری اشرا ہے اس کے اندر بھی دعائیں ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين